बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ अहम तरीन ख़बरें मौजूद हैं जी, आप तक पहुँचाता हूँ। लेकिन सबसे पहले मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको एक अहम ख़बर, इंतहाई ख़तरनाक और ख़ौफनाक होती जा रही है सिचुएशन, उससे ज़रूर मैं आगाह करूँ। और मैं आपसे ये कहूँगा कि आप मेरी बात सुनें तो ये बात आगे भी फैलाएँ, अपने अपने अज़ीज़ों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, बच्चों को, बड़ों को, वालिदैन को, सबको इस पे अमल करना चाहिए। और वो है कोरोना ख़तरनाक हद तक फैल रहा है और ये वायरस बेकाबू से बाहर होता जा रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि 11% इसकी रेशो है पॉजिटिविटी की। और सबसे बड़ी बात ये है, इसकी ख़तरनाक बात ये है कि अब हॉस्पिटल्स में, खा वो प्राइवेट हैं या सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ पे अब ओवर क्राउड होता जा रहा है और वहाँ पे मरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं। तो इस सिचुएशन से बचें। और ये मर्ज़ जो है, ये जो नया वायरस है, वो मज़ीद इसलिए ख़तरनाक है कि काफ़ी दिनों तक तो पता ही नहीं चलता और लोग समझ रहे होते हैं कि एलर्जी हो रही है, बस फ्लू है, लेकिन उस वक्त तक वो आपके अंदर, आपके ऑर्गन्स को हमला कर चुका होता है। तो इसलिए इस चीज़ से बचें। हमारे आज मेरा बहुत ही अच्छे कोलीग नवाए वक्त में हम इकट्ठे थे, सोहेल नासर साहब, उनकी भी वफ़ात हो गई है। वो भी इस मर्ज़ से लड़ रहे थे, पिम्स में वेंटिलेटर पे थे और आज उनकी वफ़ात हुई। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो सूरत हाल ये है कि हमें बचना चाहिए और एहतियात करनी चाहिए। भारत में भी ये ख़तरनाक मर्ज़ होता जा रहा है, नई किस्म आ गई है वो वायरस की और ये नित नए कोई ना कोई, तो इस अभी तक ये लाइलाज है। वैक्सीनेशन हो रही है, लेकिन वैक्सीनेशन जब तक वो अपना काम शुरू करेगी तब तक हम इसका काफ़ी ज़्यादा हम शिकार होते जाएंगे। तो इससे बचना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। अब आते हैं ख़बरों की तरफ। ख़बरें ये हैं, सूरत हाल के लावा पक रहा है हर जगह, पाकिस्तान की दाखिली सियासत में भी और पाकिस्तान की ख़ारजी सतह पे भी एक लावा पक रहा है। तो इस लावे का नतीजा क्या निकलेगा, ये किस किस को जलाएगा, ये तो अभी तक हम नहीं जानते, लेकिन नुकसान ज़रूर होगा। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है कि, और इसमें दो राय हैं, दो मज़बूत ग्रुप इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद हैं जो कि इस बात पे बहस कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मामला तय करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हमें दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, ताउन का हाथ बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। ये एक अहम चीज़ है जो कि इस वक्त चल रही है। और इसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नुक्ता नज़र जो है, वो चूँकि पार्टी के लोग जानते हैं इसलिए उनके सामने खुल के बात नहीं करते। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक ऐसी तादाद, माकूल तादाद और तगड़े लोगों की तादाद, उसमें तगड़े लोग भी हैं, वो भी ये चाहते हैं कि जो PDM में लड़ाई हुई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज़ से और मौलाना फजलुर रहमान से फासले पे चली गई है, तो हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और हमें अब जो अहम तरीन पार्लियामेंट्री बिजनेस है उसको पूरा करने के लिए पीपल्स पार्टी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैंने कंप्रोमाइज़ नहीं करना कम अज़ कम इन 3-4 पार्टियों के साथ, इन 3-4 रहनुमाओं के साथ। लेकिन अगर वो चौधरी शुजात साहब से बात कर चुके हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब से बात कर चुके हैं, सबसे कर चुके हैं, तो फिर इस पे क्यों नहीं हो सकती, ये PTI के अंदर बहस चल रही है। अब मसला ये है कि बहुत सारे वज़ीर हैं जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अपनी राय पूरी तरीके से नहीं बताते और वो देखते हैं कि कप्तान का मूड क्या है, कप्तान का मूड जैसा है वैसी वो बात बता देते हैं। और जबकि पार्लियामान के अंदर भी ऐसी बहुत बड़ी तादाद है जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जो पॉलिसीज़ हैं, यानी वो कहते हैं कि 120 की स्पीड से करप्शन को ख़त्म करना है
اور زیرو پہ لے کے جانا ہے، اور ترقیاتی فنڈز نہیں دینے۔ یہ کام لیجسلیچرز کا نہیں ہے، قانون سازوں کا نہیں ہے۔ ایم این ایز، ایم پی ایز کا کام ہے صرف لیجسلیشن کرنا، قانون سازی کرنا، یہ کرنا۔ ان کا یہ کام نہیں ہے کہ ترقیاتی فنڈز ان کو دیے جائیں، پھر ترقیاتی فنڈ میں کک بیکس کی صورت میں ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے، وہ ان کو پیسے ملیں۔ تو ان کی اپنی ایک بالکل آئیڈیالزم ہے، تصوراتی، بہت ہی اچھا تصور ہے۔ لیکن دوسری جانب یہ بھی بحث چل رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں بیل مجھے مار، ہم ہر طرح سے ہی مار کھاتے جا رہے ہیں، اور ہمارا جو ضمنی الیکشن ہے ہم ہار چکے ہیں، ووٹ بینک ہمارا کم ہوتا جا رہا ہے، تو ہم نے الیکشن بھی لڑنا ہے۔ تو اگر ہم سینٹ کے الیکشن میں اگر ہم لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں تو پھر اس کو ایک ایز پر پالیسی لے لینا چاہیے۔ تو یہ لوا پک رہا ہے اور اس پہ بحث چل رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر، اور وزیر اعظم عمران خان اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کوئی راستہ نکل سکتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ان ہو چکی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف ان ہو گئی ہے بلکہ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے، اور کولیشن گورنمنٹ یہ ہے، کولیشن گورنمنٹ ہے، کسی کے پاس میجورٹی نہیں ہے۔ یہ تو ایک اچھی کیا کہنا چاہیے، اچھی نوید ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اکٹھے نہیں ہو سکے، شریف خاندان اور بھٹو خاندان آپس میں نہیں مل سکے، اور اس کی یہ ایک ہسٹری ہے۔ تو اس سے فائدہ اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا۔ تو دوسری جانب عمران خان صاحب، اب اگلی خبر یہ آ رہی ہے، وہ بھی ذرا سن لیں، کہ مریم صفدر صاحبہ جو ہیں وہ بھی اب ڈیل کی طرف جا رہی ہیں، اور ان کے ساتھ بھی معاملات، وہ بھی چاہتی ہیں کہ میرے ساتھ بھی معاملات طے کیے جائیں اور مجھے بھی کمفرٹیبل زون میں لے کے جایا جائے، کیونکہ ان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ جو کچھ وہ کرنا چاہ رہی تھیں وہ کر نہیں سکیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ان کے قابو میں نہیں آئی، بلاول بھٹو ان کے قابو میں نہیں آیا، زرداری صاحب، نواز شریف صاحب کے قابو میں نہیں آئے، اور باوجود کوشش کے سیز فائر ہونے کے باوجود دوبارہ سے کام شروع ہو چکا ہے۔ دوسری جانب حمزہ شہباز جو ہیں وہ کیا کہنا چاہیے، وہ ہوتے جا رہے ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں، اپنی سپیس لے رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کی درخواست ضمانت اس پہ بھی چل رہے ہیں۔ یہ ساری ڈیولپمنٹس ایسی ہو رہی ہیں کہ لگ رہا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں پک رہی ہیں جن کے بارے میں ابھی تک شاید کسی کو نہیں پتہ، اور بڑی رازداری میں یہ سارے کام ہو رہے ہیں، اور صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر لیڈر جو ہے، کایاں لیڈر، وہ سمجھتا ہے وے لائن اور لینتھ کو کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان اب وہ بھی اپنی پالیسی کو لبرل کر رہے ہیں ٹوورڈز پارلیمنٹیرینز۔ اب انہوں نے پارلیمنٹیرین سے اپنا انٹریکشن بڑھانا ہے، ان کے ساتھ انٹریکشن بھی بڑھا رہے ہیں، اور ڈیولپمنٹ فنڈ، ترقیاتی فنڈز بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے شروع کریں ترقیاتی فنڈ بھی۔ آپ کو یاد ہوگا گوجرانوالہ کو 25 ارب روپے کا پیکج اناؤنس کیا ہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے۔ تو لہٰذا اب وزیر اعظم عمران خان بھی آہستہ آہستہ اپنی جگہ چھوڑ رہے ہیں، اور وہ اپنی پارٹی کو فوکس کیے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو ان کی جو ہے ضد کہہ لیں یا ان کے اصول کہہ لیں، ان کی وجہ سے ایک ڈیڈ لاک پیدا ہوا ہے، اور اس ڈیڈ لاک کا فائدہ جو ہے وہ زرداری صاحب سب سے زیادہ اٹھا رہے ہیں، پیپلز پارٹی سب سے زیادہ اٹھا رہی ہے۔ اور پیپلز پارٹی نے اس وقت اگر ہم دیکھیں سب سے اچھی کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ، اس میں کرپشن کا ایلیمنٹ ایک سائڈ پہ رکھ دیں، لیکن کولیشن گورنمنٹ جنہوں نے کامیابی سے چلائی وہ آصف علی زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی 5 سال کولیشن گورنمنٹ چلائی انہوں نے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہوا، اور پھر وہ سمجھتے بھی ہیں، دوسری باتیں بھی سمجھتے ہیں، اور یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ یہ ایک طرح کا لاوا جو ہے وہ پک رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، اور ادھر مسلم لیگ نواز میں بھی یہی لاوا پک رہا ہے۔
حمزہ، شہباز شریف اینڈ مریم صفدر، کیونکہ مریم صفدر ابھی تک ان کے پلے کچھ نہیں پڑا، اور البتہ جو نیب نے نوٹس واپس لیا اس کے بعد صورتحال ذرا مختلف ہو گئی ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ اس پہ شک کیا جا رہا ہے کہ مریم صفدر صاحبہ بھی ڈیل کرنا چاہ رہی ہیں، اور وہ بھی کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہ رہی ہیں، کیونکہ انڈیکیشن جو تھے وہ یہی تھے کہ ایک پالیسی ان کی جو تھی کامیاب ہوئی خاص طور پہ، اور یہ سچویشن بدل جائے گی جب شہباز شریف صاحب کی ضمانت ہو جائے گی۔ شہباز شریف صاحب کی جب ضمانت ہوگی تو اس کے بعد پھر اگلا پروسیس شروع ہو جائے گا۔ اور ہاں جی، ایک اور بات بھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ڈیبیٹ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کو پولیٹیکلی کوئی نقصان نہیں ہے، اور نیریٹو کا ایک مسئلہ ہوگا لیکن پولیٹیکلی کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں نہیں ہے، اور پی ٹی آئی سندھ میں نہیں ہے، انٹیریئر سندھ میں بالکل نہیں ہے، اور اربن میں اس کو جو کچھ ملا تھا وہاں پہ ابھی تک کامیاب نہیں ہو پائی، وہاں پہ کوئی بہت بڑے پروجیکٹ نہیں دے پائی کراچی، حیدرآباد، اربن ایریاز میں، تو وہاں پہ بھی گڑبڑ چل رہی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ بحث بھی چل رہی ہے کہ ہمیں صرف ٹارگٹ کرنا چاہیے مسلم لیگ نواز کو، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ تھوڑا رکھنا چاہیے۔ تو یہ آنے والے دنوں میں اس پہ پی ٹی آئی کو کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا، اب وہ اوپنلی کریں گے یا پھر خاموشی سے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاص طور پہ یوسف رضا گیلانی کا اپوزیشن لیڈر بننا، اس کے بعد پی ڈی ایم کی میجورٹی بھی ان کے ساتھ ہو گئی ہے، اے این پی ان کے ساتھ، جماعت اسلامی ان کے ساتھ، آزاد ارکان ان کے ساتھ، اور پھر کچھ اور لوگ بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ تو جبکہ نون لیگ، پھر پی ڈی ایم کے اندر بھی نون لیگ مینورٹی میں رہ گئی۔ ایک یہ لاوا پکڑا ہے، دوسرا لاوا ایک اور ہے، کوئی نیا اتحاد معرض وجود میں آ رہا ہے، نیا سیاسی اتحاد، وہ اپوزیشن کی صفوں میں، اور اب مسلم لیگ نواز اس کا حصہ شاید نہ ہو۔ اس کی وجہ ہے کہ بلاول جو گئے تھے منصورہ جماعت اسلامی کی قیادت کے پاس، تو ان کا وہ دورہ کامیاب رہا، اور جماعت اسلامی کے سینیٹر نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیا لیڈر آف اپوزیشن کے لیے۔ تو جماعت اسلامی جو کہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھی، اور اس کی وجہ نون لیگ، اس کی وجہ جے یو آئی، یہ دونوں تھے، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے جماعت اسلامی کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، اور آگے جا کے بی این پی مینگل بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگی، نیشنل پارٹی بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ آئے گی۔ تو آخر میں بچے گا کون؟ مولانا فضل الرحمان صاحب، اور اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑا تو مولانا بھی ادھر آئیں گے، ادھر نہیں جائیں گے۔ تو یہ معاملہ چل رہا ہے، نیا اتحاد بننے جا رہا ہے جو نظر آ رہا ہے اپوزیشن کی صفوں میں، اور یہ اگر اتحاد تگڑا ہو گیا اور ادھر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی کلیئرلی کوئی فیصلہ نہ کیا، خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں، تو پھر پیپلز پارٹی جو اگلا ٹارگٹ اس کا ہوگا وہ ہوگا ایم کیو ایم کے ساتھ بات چیت کرے گی، اور بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ کرے گی۔ بلوچستان عوامی پارٹی کس کی ہے؟ صادق سنجرانی صاحب کی ہے، چیئرمین سینٹ ہیں، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے بہت اچھے مراسم ہیں، بلکہ ہیں ہی وہ پیپلز پارٹی کے۔ تو یہ چیزیں آنے والے دنوں میں ذرا حالات خراب، پاکستان مسلم لیگ کاف کو بھی ذہن میں رکھیے، وہ بھی ہیں۔ تو چیزیں کچھ پک رہی ہیں، اور یہ لاوا پک رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ پولیٹکس ایسی چیز ہے جو اچھا کھیلے گا، جو ٹائمنگ کے ساتھ کھیلے گا، اسی کو کچھ نہ کچھ ملے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کون کتنا وصول کرتا ہے اور کون کتنا ضائع کرتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔